अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आसमा जहरासी साहिबा और रसूल बख्शई साहब। नाज़रीन, दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। आज भी नोशकी में एफसी के काफिले को टारगेट किया गया है और ये कार्रवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भी इन मुल्क दुश्मन अनासर को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुतहरिक हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसके अलावा 4 थानों पर हमला भी नाकाम बनाया गया है। अब ये वो काम है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकती हैं और वो बाखूबी अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। सारी नज़रें इस वक्त हुकूमत पर लगी हुई हैं कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से निपटने के लिए क्या कर रही हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया था APC का, लेकिन अभी तक कोई इस पर पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। तो इस इजलास से क्या फ़र्क पड़ सकता है? और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बयानात की हद तक वो नवाज शरीफ साहब से किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी सियासत भी ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बयानात भी उनकी जानिब से सामने आए हैं कि वो ईद के बाद तहरीक चलाने का इरादा भी रखते हैं। तो ऐसे मौके पर जब मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, क्या सियासतदानों को सियासत खेलना ये सूट करेगा? ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हुकूमत के एंड पर क्या तैयारी हो रही है? इजलास की हम बात कर सुन रहे हैं, इजलास कब हो रहा है और आइंदा आने वाला हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फैसला साजी के हवाले से? देखिए, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे वो तो पुरज़म हैं। वो अपना काम करता भी नज़र आ रहे हैं, वो शहादतों की तारीख़ भी रकम कर रहे हैं, लेकिन जो अज़म पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो जज्बा और बलबला होना चाहिए था वो नापेद है। और इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोयटा में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की थी। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, बल्कि जो पार्लियामेंट के अंदर हमारी कौमी सलामती कमेटी उसका इजलास मंगल के रोज़ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले मंगल को सऊदी अरब जाना था, लेकिन वो सऊदी अरब अब मंगल की बजाय बुध को जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो उसमें होगी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत होगी। और ये इजलास नतीजा खेज मुझे इसलिए नज़र आ रहा है कि एक रोज़ पहले खुद PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोग भी मौजूद थे। देखिए, ये दर्द तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने महसूस किया है और कोई अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकसू नहीं है या संजीदा नहीं है। ये पाकिस्तान का इशू है, ये किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये हुकूमतों का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। और पाकिस्तान का इशू इसलिए है कि आज से चंद रोज़ पहले मरियम पाकिस्तान के अंदर बात हो रही थी कि मुआशी हवाले से पेशरफ्त टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, बैरूनी सरमायाकारी, अंदरूनी सरमायाकारी। आज दहशतगर्दी गालिब आ गई है। और किस लिए गालिब आई है? इसलिए कि आपका इस खित्ते के अंदर जो दुश्मन है उसे ये पता है कि ये न्यूक्लियर पावर तो है, अब हम वो जारियत तो कर नहीं सकते। और उन्होंने, आपको याद होगा कि 2018 में एक गलती की थी बालाकोट के मुकाम पे, तो 24 घंटे में जवाब मिला था। लेकिन अब ये दौर जो है ये जंगों का दौर नहीं है, ये मुआशी जंगों का दौर है। और मुआशी हवाले से हुकूमत ने जिस यकसुई का मुजाहरा किया और बहुत हद तक एक फ़ज़ा साजगार बनाई है, ये उस साजगार फ़ज़ा पे असरअंदाज होने की कोशिश थी। मैं समझता हूँ कि मंगल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से अहम दिन है। और मैं इस हवाले से बड़ा मुतमिन हूँ। देखिए, बात यह कि पोलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने प्रोग्राम होंगे, अपने मंशूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का जज्बा सब में है। और इसीलिए मैंने आपको हवाला दिया है PTI का। PTI पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो भी पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है। पाकिस्तानी अवाम खुली आंखों से सबकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं और लोग परेशान हैं। देखा, इतनी तशवीश मैंने इससे पहले नहीं देखी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, गवादर की बंदरगाह है, CPEC का अमल है, रेकोडेक है, मादनियात है। और आप चंद अफराद वहाँ पर उठें और वो एहसास महरूमी के नाम पे गन उठा लें, तो इस बात की इजाज़त पाकिस्तान के अंदर किसी को भी नहीं है। रियासत ताकत के इस्तेमाल की जो है इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। बलूचिस्तान में तो हमने बात की थी, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सियासी क़यादत और स्पेशली मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात है, उलमा को टारगेट करने की भी वो बात कर रहे हैं। कौन सा माइंड सेट है इसके पीछे? देखें, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मैं 24 घंटे में 2-3 बयानात देख चुका हूँ। वो एक सेंसिबल सियासतदान है, वो दुरुस्त बात करते हैं।
پختونخوا کے اندر بھی صورتحال بڑی الارمنگ ہے، لیکن آپ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر دیکھیں کہ ٹانک پہ چیک پوسٹ پہ حملہ کیا تو 10 کے 10 جو دہشت گرد تھے تو وہاں ڈھیر کر دیے گئے ہیں۔ تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ کی فوج یکسو ہے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے، لیکن آج کی صورتحال میں مریم صرف فوج اپنا کام نہیں کر سکتی، پیچھے قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا، اور جب بھی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، فوج نے آپ کو رزلٹ دیے ہیں، لہٰذا منگل کے روز مولانا فضل الرحمان بھی اس اجلاس میں موجود ہوں گے، اچکزئی بھی موجود ہوں گے، بیرسٹر گوہر بھی موجود ہوں گے، وہاں بات کرنی چاہیے، باہر نکل کے بات نہیں کرنی چاہیے، اندر بات کرے، اور جو ایشوز ہیں دیکھیں اگر بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل کرنا ہے تو سیاستدانوں نے کرنا ہے، وہ فوج نے نہیں کرنا، اگر فوج نے اپنا کام کرنا ہے تو اس میں سیاسی قیادت کی مداخلت نہیں ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے، مجھے اتنی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ منگل کے روز کا اجلاس نتیجہ خیز ہوتا ہے تو انشاءاللہ صورتحال بدلے گی، پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور کوئی خطرات والی بات نہیں ہے، صرف ہمارے اندرونی اعتماد کی کمی ہے، اندر انتشار ہے، اندر خلفشار ہے، اس کا آپ علاج کرتے ہیں، سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، منگل کے روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، سلمان صاحب نے خبر دی ہے، کتنا اہم یہ اجلاس ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے لیے جانے چاہیے؟ دیکھیے یہ جو بتایا ہے ابھی اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات، آپ نے تجویز دی تھی۔ نہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کرے۔ جو اصل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس پچھلے 1 سال سے نہیں ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا مصروفیت ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ اسمبلی والی میں تو اس کی تو حیثیت اس لیے کمزور ہو جاتی ہے کہ جو ملٹری کمانڈ ہے اس کو انوائٹ تو کیا جا سکتا ہے اس میں، لیکن وہ اس کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ پارلیمانی کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ پارلیمان کے ممبران ہی ہوں گے اس کے اندر، لیکن میری اطلاع کے مطابق اس میں نہیں وہ انوائٹ کیا جا سکتا ہے نا، انوائٹ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ممبر نہیں ہوتے بریفنگ دینے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے۔ جو پارلیمانی کمیٹی ہیں وہ کسی کو بھی انوائٹ کر سکتی ہیں جس کی ان کی مرضی ہو، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک اور بھی ہے ان کی۔ اس اجلاس میں بریفنگز دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، دیکھیں نا، اگر دیکھیے بڑا سمپل سا میرا تو اس کا حل ہے کہ اگر پاکستان میں صرف کمیٹیوں کی میٹنگیں کرنے سے دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں تو کبھی شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کمیٹی کی میٹنگیں تو ہم بڑی کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا صرف جہاں تک ملٹری اسپیکٹ ہے وہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے، اہم ڈائمنشن ہے، کیونکہ جب وائلنس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو مؤثر طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جواب دیتے ہیں، لیکن صرف تشدد کے جواب میں تشدد کے استعمال سے ٹیررزم ختم نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کو جیتنا ہوتا ہے، آپ کے معاشرے کا رول ہوتا ہے، آپ کے سیاستدانوں کا رول ہوتا ہے، آپ کی سیاست کی نوعیت کا رول ہوتا ہے۔ جو اس وقت سیاست میں خلفشار ہے، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، آپ بیان اٹھا لیجئے نا، وہ پی ایم ایل این والے ان کو برا کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، اور پی ٹی آئی والوں کو موقع لگے تو وہ نہیں، ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو جب تک آپ ایک ہم آہنگی نہیں پیدا کر سکتے سیاست میں، جب آپ کے نزدیک اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا باقی سب کاموں سے زیادہ اہم ہے، تو پھر نہیں کنٹرول ہو سکتا۔ انٹیلیجنس کا، میرے نزدیک انٹیلیجنس کی کمزوری ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو یہ ایکشن ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل سوسائٹل سپورٹ کتنی ہے ان کو، جو میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو سنتے ہیں وہ سرکاری بیانیہ ہوتا ہے، اسلام آباد کا بیانیہ ہے یا کوئٹہ کی حکومت کا بیانیہ، لیکن جب ہم ینگ لوگوں کی سے بات کرتے ہیں بلوچستان کے تو وہ ایک دوسری کہانی سناتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس سے بھی کوئی حل نہیں نکلنا اور جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اس پہ بھی کچھ نہیں ہوگا؟ ان کے اپنے رول ہوتے ہیں، ان کے اپنے رول ہوتے ہیں، ان کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، تو کرنا ہے تو بڑے شوق سے کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ کر کے، پارلیمنٹ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں ایک میٹنگ کر کے ہم ٹیررزم کو کنٹرول کر لیں گے، اس طرح ٹیررزم آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان، بہت سے نوجوان اس اپیل کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ عوامی سطح پر ان لوگوں کو حمایت حاصل ہے، اگر حمایت حاصل نہیں ہے تو یہ اتنے مؤثر طور پہ کام نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ لگائی ہوئی ہے، فینس لگایا ہوا ہے نا بارڈر افغانستان پہ، اس کے باوجود بھی لوگ کراس کر رہے ہیں، کوئی چکر تو ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ افغانستان سے آپ کا 23 دن 22 دن سے آپ کا بارڈر بند ہے، ٹریڈ بند ہے،
اور انڈیا سے بھی آپ کا جھگڑا ہے، تو آپ انڈیا اور افغانستان کا کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن نا مجھے تو ان سوالوں کا جواب چاہیے نا کہ افغانستان گڑبڑ کر رہا ہے، اس کے لیے تو مل بیٹھ کر فیصلہ سازی کی ضرورت ہے نا. تو ایک چھت تلے بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، پوائنٹ بریفنگز دی جائیں گی اور سوال و جواب ہوں گے. یقیناً کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا. ہمیں اس حد تک تو آسما شرازی صاحبہ پر امید رہنا چاہیے نا. سیکیورٹی فورسز تو پرعزم دکھائی دے رہی ہے، سیاسی قیادت میں کنفیوژن کیوں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلے تو میرا سلام ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کو بھی، رسول بخش صاحب کو بھی، اور سلمان صاحب کو بھی. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مریم ایشو ہے. اس کو میرے بہت سارے استاد ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. اس کو شاید ایک دو میٹنگز میں، کوئی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، یا جو ہول کمیٹی آف سیکیورٹی ہے، اگر ہاؤس پورے کو کنورٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے بھی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہونی ہے، تو اس میں اگر آرمی چیف بھی آتے ہیں اور سب لوگ آتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ایک اوور ویو ضرور اس کے اوپر ملے گا. لیکن یہ اوور ویو تو پہلے بھی بہت ساری میٹنگز کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے. اس کی جو روٹ کاز ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج آپ نے اختر مینگل صاحب کا ایک کھلا خط دیکھا ہوگا جو کہ سوشل میڈیا کی سرفیس پہ ہے، اس وقت موجود ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا 2012 میں بھی انہوں نے 6 نکات جو تھے وہ پیش کیے تھے پاکستان کی سپریم کورٹ میں. اور اختر مینگل صاحب ہوں یا ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، یہ سب لوگ پاکستان کے آئین پہ، پاکستان کی قانون پہ، پاکستان کی ریاست پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا یہ کبھی علیحدگی پسند سوچ نہیں ہے ان کی کوئی اس طرح کی. یہ پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ آپ کو گاہے گاہے بتاتے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اس کی یہ توجہ ریاست کی اس پہ دلوائی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ تمام جو اہم شخصیات ہیں بلوچستان کی، جو وہاں کی آرگینک پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر ان کو نہیں بلایا جاتا یا وہ نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت آگے تک جا چکا ہوگا. اور اس پہ یقین دہانیوں کی بات ہے. دیکھیں یقین دہانی کیا چاہتے ہیں. جب نواب اکبر بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی یعنی با اختیار لوگ جو ہیں وہ بات کریں جو کہ اس پہ عمل درآمد کریں. اختر مینگل صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. مختلف جو جماعتیں وہاں کی وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک فیصلہ لیا جائے، سب کے سامنے لیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. جو 6 نکات تھے اس میں تھا ڈیتھ اسکواڈز ختم کر دیے جائیں. اس میں یہ تھا کہ آپ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں. کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جائے، ان کو عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے. اور پھر ابھی پرائم منسٹر جب گئے تھے، اس میں لیپ ٹاپس انہوں نے بانٹنے کی بات کی ہے. دیکھیے یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے بہت آگے کا مسئلہ ہے. وہاں کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے بالکل الگ ہو چکا ہے. اس کو اس مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر لانا، اس کو، اور وہ پولیٹیکلی بہت باشعور ہے. اس کے پاس اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ موجود نہیں رہی. اب تو وہاں پہ موجود ہے، اور اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب بلوچ جو قیادت ہے وہ اس وقت وہاں کے نوجوانوں کے پاس ہے. وہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے مارنگ بلوچ کے پاس ہے، یا دیگر جو نوجوان ہیں ان کے پاس ہے. تو ان کو انگیج کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی. اور یہ کوئی اتنا کوئی مشکل کام میرا نہیں خیال. مشکل بہت ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو 4 5 6 نکات ہیں کہ آپ یہ کر دیں، مسنگ پرسنز کے مسئلے کے اوپر آپ آگے بڑھیں، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں. لیکن آسما صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو تو اس وقت انگیج کریں گے نا جب آپس میں یونٹی ہوگی؟ یہاں سیاسی جماعتیں ابھی تک ایک پیج پر ہمیں نہیں دکھائی دے رہی. خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، مولانا کچھ اور بات کر رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ ہمیں کسی اور سمت میں جا کے دکھائی دیتی ہے. تو ان کے اندر یونٹی کس طرح سے پیدا ہوگی؟ دیکھیے جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ اس وقت آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو کہی جا سکتی ہے. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ شاید اس میں کم ہے معاملات. اس کو جب پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سب کو لے کے چلتی ہے. کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب یا چکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آ گیا ہے؟ اور میاں نواز شریف کہاں سیاست میں ہوتا ہے کہ کوئی روٹ کے بیٹھ جائے گھر میں اور پھر وہ باہر نہ نکلے. ایک پولیٹیکل لیڈر کا کردار ہوتا ہے، ان کو باہر نکلنا چاہیے. ان کو اگر یہ لیڈرشپ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف کی بات کرنے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کے بات کرنے سے آگے بڑھ سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح سے اپنے کمروں میں اور گھروں میں چھپ کے بیٹھنا چاہیے.
ان کو باہر نکلنا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے ان کے تمام لوگوں کے ساتھ جو ان پہ اعتماد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, معاشی اعتبار سے چیزیں کر رہے ہوں گے, مگر معذرت کے ساتھ پولیٹیکلی ان کے پاس کیا ہے کہ وہ کریں, یا ان کی جو جماعت ہے یا ان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے اختیار کے اوپر, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں, وہ اپنا کام کریں, مگر جو پولیٹیکل کام ہے, جو ایک سیاسی حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں, آپ ان کی بات سن کے اس کو برداشت کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور پھر یہ اعتماد ہو کہ جو فیصلہ سازی پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور اس کے اختیار میں یہ ہوگا کہ وہ کرے. یہاں تو اختیار کا سب سے بڑا سوال ہے. یہی سوال جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اٹھا رہی ہے, یہی سوال جو ہے وہ بلوچ لیڈرشپ سوال اٹھا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ بڑے بھی ہیں اس وقت, وہ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی حل نہ نکلے. اگر آپ نے اتنے بڑی دہشت گردی میں ضرب عضب کیا, آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی, اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے سیٹل کروایا لا کے ان کو, وہ بھی ریاست کا فیصلہ تھا, لیکن یہ جو تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بال اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے, ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور اہم فیصلے کرنے ہوں گے. رسول بخش رئیس صاحب, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو لے کر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو, اور نواز شریف صاحب کیا کوئی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوشش تو کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سچویشن ہے وہ ہم نے کئی سالوں تک ایسی نہیں دیکھی, اور حالات روز بروز بہتر نہیں ہو رہے, خراب ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی رہنما یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قومی لیڈر ہے اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا رہنما ہے, تو اس کو سامنے آنا چاہیے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو بڑی ذمہ داری ہے میرے نزدیک وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, کہ وہ ہم سمجھتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں, اور ہماری ہمدردیاں اور محبت اور سب کچھ ان کے ساتھ ہے, جس جانفشانی سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں, جان کی قربانیاں دے رہی ہیں. مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بات جس پر اتفاق ہے تمام مبصرین کا, تمام سیاسی جماعتوں کا, کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. تو سیاسی اگر مسئلہ ہے تو وہ پھر سیاست سے ہی حل ہوگا, اور سیاست سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, سیاسی رہنما کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ زرداری صاحب کا کیا کردار ہے اس میں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں ابھی تک؟ شہباز شریف کا کیا کردار ہے؟ یہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہوں اور وزیر اعظم صاحب جا کے یہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے؟ یہ تو مذاق کی بات ہے. یہ دیکھیں کہ آپ کی جو قومی سلامتی کے امور یا آپ کی قومی سیاست یا ملک کے مستقبل میں اگر آپ کی بصیرت, آپ کا تدبر, آپ کی سمجھ اتنا ہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل لیپ ٹاپ سے حل ہو سکتے ہیں, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں, اور سیاسی جماعتوں میں آپ کے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے زرداری صاحب کا ایک دور نہیں ہے, کئی ادوار دیکھے ہیں, اور مسائل پاکستان کے اس زمانے سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں جب وہ 88 میں جمہوریت, تیسری جمہوریت پاکستان کے اندر آئی, اور اس میں پھر دو بڑے کردار ہیں, ایک زرداری صاحب کا ہے اور ایک نواز شریف صاحب کا ہے. تو جو پاکستان کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے ہیں اور درمیان میں مشرف صاحب بھی آ گئے ہیں, تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ سمجھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بلوچستان میں اس وقت جو حکومت ہے اور قومی حکومت بھی جن جماعتوں نے بنائی ہوئی ہے, یہ اپنی نمائندگی, اپنی افادیت
کھو چکے ہیں. جس طرح سے دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا ایکسپائری ڈیٹ, یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت عرصے سے ختم ہو چکی ہے. اگر آپ نے بلوچستان میں لوگوں کو نمائندگی دینی ہے تو صحیح طریقے سے انتخابات کرے اور ساتھ ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کرے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ نہ ہو کہ کبھی قدوس بنزین جو آ رہے ہیں اور کبھی ریسانی آ رہے ہیں اور کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی, یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. وہاں پہ جب نمائندگی ہوگی اور نمائندگی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے جو اس وقت جن لوگوں نے سماجی تحریکیں وہاں پہ چلائی ہوئی ہیں, مہران بلوچ کی بات کی عصمت شاہی صاحب نے, کہ ان سے بات کریں, مولانا ہدایت اللہ صاحب ہیں ان سے آپ بات کریں. سب سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے. بات کرنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جس میں سب لوگوں کی نمائندگی ہو اور ایسی حکومت قائم ہو جو بلوچستان کے مسائل کو حل کر سکے. جو بلوچستان کا اسٹیبلشڈ ٹرائبل ایلیٹ ہے وہ نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ وہ مسائل حل کرنا ہی نہیں چاہتا. مسائل حل ہوں گے تو پھر اقتدار وہاں پہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, وہ نئی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حقوق کی بات کر رہے ہیں, اختیار کی بات کر رہے ہیں, ان سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے, بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے, اور جو لوگ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ان کا جواب بھی پھر طاقت سے ہی دیا جائے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. بات رابطہ کمیٹیوں تک آئی ہے لیکن وہاں کوئی پیش رفت ہو سکی یا نہیں, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کے درمیان اجلاس ہوا. اس اجلاس میں کیا گلے شکوے ہوئے, کیا کچھ یقین دہانیاں کروائی گئیں, پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوانے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, ہوا کیا اجلاس میں؟ وعدے ہوئے اور آگے چلنے کی بات ہوئی یا پھر اس کے برعکس تھا کچھ؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی اجلاس ہوتے رہے اور اجلاسوں کے بعد دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے. پنجاب کی سطح پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اراکین جو اختیارات مانگتے ہیں, میں پہلے بھی آپ کو اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, وہ اختیارات تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے اراکین کی ریزرویشن بھی ہے. پوسٹنگ ٹرانسفرز میں مریم نواز صاحبہ کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے اراکین کی موجودگی میں بھی یہ بات کی ہے. ترقیاتی فنڈز بھی تو مانگ رہے ہیں. جہاں تک ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات ہے, پیپلز پارٹی کے اراکین کو وہ بطور سرکاری اراکین تو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی جو پنجاب میں ہے یہ جنوبی پنجاب کے 2-3 ضلعوں پہ مشتمل ہے. 8 ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ہیں, 1 راجہ پرویز اشرف گجر خان سے ہیں, باقی سینٹرل پنجاب میں یا پر پنجاب میں نہیں, سارے 7 جنوبی پنجاب سے ہیں. اور جنوبی پنجاب میں بھی یہ جو طاقت ہے یہ پیپلز پارٹی کی نہیں, یہ مخدوم احمد محمود صاحب کا گروپ ہے. جو کاف لیگ سے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو جیتے ہیں, نون لیگ سے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو جیتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور وہ کزنز ہیں دونوں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے بھی ایم این اے, ان کے بیٹے بھی ایم این اے. تو میرا نہیں خیال کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا احمد محمود صاحب کی کوئی زیادہ ریزرویشن ہو. دراصل پیپلز پارٹی بہرحال ایک بڑی پارٹی ہے, وہ پنجاب کے اندر اپنا ایک رول چاہتی ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون انہیں کیوں رول دے گی. البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی جب یہ اختلافات کی بات آئی تھی, گورنر صاحب کی ریزرویشن کی بات آئی تھی, تو گورنر صاحب چونکہ یہ نا ڈویژنل ہیڈ رہے پیپلز پارٹی کے, نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے بعد پہ سرگرم نظر آئے. تو وہ ان اختیارات سے نظر نہیں آئے گی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اختیارات وہ تو ذاتی ہوں گے. کابینہ میں شمولیت کی بھی بات ہو رہی ہے کچھ پنجاب کابینہ میں. میرا خیال ہے نہ مریم نواز صاحبہ نے شامل کرنا ہے. اچھا. اور نہ ہی پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے, اور پیپلز پارٹی کو پتہ بھی ہے کہ شاید وہ شامل نہ کرے. لہٰذا پیپلز پارٹی نے اگر پنجاب میں رول بنانا ہے تو وہ ان اختیارات کے ذریعے نہیں بنے گا. انہیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پنجاب کے, دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی کہ اس پہ تحفظات ہے. میرا خیال ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نے بھی گزشتہ پروگرام میں کہا تھا پاس ہوا ہے, وہ بھی پاس نہیں ہوا, اس میں اپنا رول بنائیں. اور سب سے زیادہ کاشتکاروں کا ایشو ہے. اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی ریوائول چاہتی ہے تو اپنے جو رول کو مختص کرے نا عام آدمی کے ایشوز کے ساتھ یا کاشتکار کے ایشوز کے ساتھ, وہاں پہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا یہ میٹنگ, اس کے اندر سے بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے 4 رکنی, اور کمیٹیز کے اجلاس چلتے رہیں گے, معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ ٹانکا فٹ ہے, اسی طرح ہی چلے گا. لہٰذا یہ آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہیں گے
اور یہ معاملات اسی طرح چلیں گے. پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں بڑا رول بنانا ہے انہیں اپنے پاؤں پہ چلنا پڑے گا گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی کھیلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, کمیٹی سے پیپلز پارٹی کے مسئلے حل ہوں گے, اور کیا واقعی آپ کو سنجیدہ لگ رہی پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ان کو کوئی حصہ ملے, کوئی پاور شیئرنگ ہو؟ دیکھیے, خواہش ایک چیز ہوتی ہے اور عملی طور پہ کیا ممکن ہے وہ دوسری چیز ہے. خواہش تو ان کی یہی ہے نا کہ پنجاب میں وہ بڑی پارٹی بن کے ایمرج کریں, کیونکہ فیڈرل حکومت کرنی ہے. اگر فیڈرل پہ پرائم منسٹر ہونا ہے تو آپ کو پنجاب میں سپورٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب پی ایم ایل این اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو نہیں مار سکتی نا. اگر پی ایم ایل این جس کا ایک مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ جو اپنی سیٹوں میں سے کچھ سیٹیں پی 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 کو دے دے, تو خود بیٹھ کے کیا ڈگڈگی بجائے گی یہ پی ایم ایل این. جو اصل میں بنیادی طور پر یہ جو پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں یہ کنوینئنس ہے. یہ اصل میں ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے. اچھا, یہ کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ساتھ چل رہے ہیں. باقی رہا جہاں تک پنجاب میں تعلق ہے, پنجاب میں تو اسی صورت میں پی 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 آ سکتی ہے جب پی 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 کچھ ایشوز کو لے کے آئے. ایشوز تو کوئی ہے نہیں. یا تو جو دیکھیں نا, اس وقت آپ یہ ایگزامن کریں پنجاب کے اندر کہ لوگوں میں ڈسسیٹسفیکشن ہے, کیا کچھ ناراضگیوں کا جو اظہار ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, ان کے حل کو دیں. مثلا دیکھیں, آپ کی ذمہ دار یا آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی بہت زیادہ نگلیکٹ ہے پنجاب کے اندر, تو آپ وہ ان ایشوز کو لے کے آگے بڑھیں تاکہ وہ سپورٹ موبلائز ہو. انڈسٹری کے اندر انڈسٹری بہت رو پیٹ رہی ہے, الیکٹریسٹی پرائسز, یوٹیلٹی کی جو پرائسز ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اس کا کوئی آپ حل دے سکتے ہیں؟ کوئی حل نہیں ہے پی 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 کے پاس. اور اس کے علاوہ اب لیٹسٹ جو ہے پی ایم ایل این نے ایک اور قصہ کھڑا کر لیا ہے پی 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 کے ساتھ, وہ ہے نہروں کا. اب اس میں پرابلم پی 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 کو پھنس گئی ہے. پی 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 پاور میں ہے اور پی 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 اس کولیشن کا حصہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہریں بنیں گی. اچھا, اب وہاں سندھ میں ان کی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا کوئی اور دوسری جو پارٹیز ہیں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی رضامندی سے ہوا ہے. اچھا, جبکہ پیپل پارٹی یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتی ہے اور پولیٹیکلی اس کے لیے ایڈوائزیبل یہی ہے کہ سندھ میں وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرے کہ وہ اس فیصلے میں شامل نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس کرایا. کل پی 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 کی کمیٹی کا میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں بھی ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے. تو اس طریقے سے پی 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 کو اور زیادہ امبیرس کر دیا ہے سندھ کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ نیشنلسٹ پارٹیز باتیں کرتی ہیں اس قسم کی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو اسی طرح امبیلنس رہے گا. اچھا, اور چلتا, لیکن یہ چلتا رہے گا, اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ موجودہ نظام کو چلانا چاہتی ہے. جس دن وہ سپورٹ آگے پیچھے ہوئی تو نہ صرف پی 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 بھاگ جائے گا اور بھی بڑے گروپ بھاگ ٹھیک ہے. جائیں تو آپ گے. کہہ رہے ہیں یہ لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آسما شرازی صاحبہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں حقیقتاً پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائول چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو پھر اسے عوامی ایشوز کے ساتھ خود کو منسلک کرنا ہوگا, اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو حکومت ناراض ہوتی ہے. اور جو کل اجلاس ہوا ہے اس میں یہ گلہ کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی ہم پر تنقید بھی کرتی ہے اور ترقیاتی فنڈز بھی برابری کے چاہتی ہے. تو پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں ہے, یا آپ زردائی صاحب نے تو خود کہا بھی اس کو کہ ایک مجبوری ہے, اور مجبوری کا ایک تعلق ہے جس کو کہ ان کو نبھانا پڑ رہا ہے. اور اس کی ایک جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فورس ایک ہی ہے اس کے خلاف, اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف دونوں متحد ہوں اور یہ سیٹ اپ, یہ بندوبست جو ہے یہ چلتا رہے. لیکن اس میں دیکھیے کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ترقیات اگر وہاں پہ ان کو کچھ نہیں چاہیے پنجاب کے اندر, تو وفاق کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف اراکین جو ہیں وہ یہاں کی جو وزارتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں ہیں. اس کی وجہ, ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کام وام ہوتے ہیں, باقی دیگر معاملات ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ نہیں ہو رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے پارلیمنٹ چل رہی ہے, یعنی پرائم منسٹر نہیں آتے, ان کے وزراء نہیں آتے, کورم پورا نہیں ہوتا, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کے تمام اراکین آتے ہیں, ان کی شرکت بھی ہوتی ہے, پارلیمنٹ اور اسمبلی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ایک بالکل ایک انٹرسٹ ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ فیڈرل لیول کے اوپر اس طرح سے پی ایم ایل این کا نظر نہیں آتا. دوسرا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ایٹیٹیوڈ کا ہے. مثلا آصف علی زردائی صاحب صدر ہیں, منتخب صدر ہیں,
جب وہ پنجاب جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ان کو ریسیو نہیں کرتی. بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف صاحب جو تھے وہ 2008 سے 13 کا جو دور تھا اس میں صدر زرداری صاحب کو ریسیو نہیں کرتے تھے, گیلانی صاحب کو ریسیو نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا آپٹک ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاں وفاق کی علامت ہے پریزیڈنٹ, وہ آتے ہیں, آپ ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی یعنی ایک سی ایم, ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ ملتا ہے. جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں, ان کو لینے آتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک بڑی ایک پی ایم ایل این کے اندر ایک بڑا ایک ایروگینٹ سا ایٹیٹیوڈ ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کا یا ان کی سی ایم کا, کہ وہ پرائم منسٹر کو جو ہے, پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ریسیو بھی نہیں کرتے ہیں. پھر جو بنیادی ٹھیک ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگز کا مسئلہ مریم صاحبہ کہا جاتا ہے کہ بہت اپنے بالکل شفافیت ہے اس کے اندر, لیکن بہت ساری جگہوں پہ پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے جس طرح سے غائب کیا گیا, اس کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ اس کے آج جو لوگ شکوہ کرتے ہیں اس پہ پھر فائدہ تیسری قوت اٹھاتی ہے, اور تیسری قوت نے اٹھایا جو کہ ان کا حق بنتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں اس وقت بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور بہت ریپریزنٹیشن ان کی بہت بڑی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اب نہیں, کئی دہائیوں میں آہستہ آہستہ خود ان کی اپنی جو کارکردگی تھی پنجاب میں وہ بھی مایوس کن تھی, لیکن ان کو ہٹایا بھی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بنیادی نوعیت کی چیزیں, اس لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اقتدار میں ہے اور اس کے باوجود تنقید کرتی ہے. تو بیک وقت آپ اپوزیشن کا اور حکومت کا کردار ادا نہیں کر سکتے, البتہ وہ ایک پہیہ ضرور بن گئی ہے. بالکل, آپ ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے نا, کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں. لیکن ایک بات جو دونوں کو اس بات کا ادراک ہے رسول بخش رئیس صاحب, پیپلز پارٹی نون لیگ کے بغیر اقتدار میں نہیں رہ سکتی, نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر اقتدار میں نہیں رہ سکتے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کے باوجود ان کا ریلیشن اور فٹنگ ہونی چاہیے, وہاں فٹنگ ہے بالکل, اور اگر ایسا ریلیشن ایسا ہی چلتا رہا تو اس کا اثر دیگر چیزوں پر نہیں ہوگا, سیاست میں اور ملک کی ترقی میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فورسڈ میرج کرائی گئی ہے دونوں کے درمیان میں, اس میں فورس بھی ہے اور باہمی رضامندی بھی ہے, کہ یہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ اگر تحریک انصاف کو جس طرح وہ سمجھتی ہے کہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں, اگر وہ ان کو بنتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں بن سکتی تھی, اور پھر سندھ میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بھی کافی لوگوں کے ذہن میں صرف شکوک و شبہات نہیں بلکہ شواہد موجود ہیں. تو ایسی یہ اصل نظام کا مسئلہ ہے اور نظام چلانے والوں کا مسئلہ ہے. اور پھر آپ ایک پارلیمانی نظام کو آپ اس طرح سے چلا رہے ہیں جس طریقے سے کہ ایوب خان کا ایک الیکٹورل کالج تھا, وہ 40,000 یہاں سے تھے, 40,000 مشرقی پاکستان سے تھے, صدر کو 80,000 تو چنتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کتنا لوگ چنتے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کو کتنا لوگ چنتے ہیں. اب جن کا لوگوں کا الیکٹورل کالج یہ بنا ہوا ہے, یہ پارٹی سسٹم نہیں ہے جس طرح سے پارلیمانی نظام کی روح ہے. یہ بیسیکلی ایلیٹس ہیں جو سیاسی خاندان ہے, جو ایم این اے ایم پی ایس بنتے ہیں, ایک ہی خاندان سے کئی ایم این اے کئی ایم پی ایس ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریاستی وسائل مہیا کیے جائے, اور یہ عوام کی سیاست نہیں ہو رہی, جمہوری سیاست نہیں ہو رہی. جمہوری سیاست مقامی حکومتوں سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک ختم ہوتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ریاستی وسائل دنیا میں آپ نے دیکھا نا کہ کسی کانگریس مین کو پیسہ ملتا ہو ترقی کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ برٹن میں کسی ایم پی اے کو, ممبر آف پارلیمنٹ کو پیسے ملتے ہوں جی آپ جا کے آپ ترقی کریں. یہ پاکستان میں کیوں ملتے ہیں ترقی کے لیے؟ اور یہ اربوں روپے جو آپ ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیتے ہیں, جی ہم ترقی کر رہے ہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا آپ نے, لیکن مجھے اس وقت ایک بریک کے جانے پڑنا ہے. اسٹے ود اس. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.